ललमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हमारा आज का मौजू माह मुहर्रमुल हराम है, इसके फ़ज़ाइल हैं और फिर इसी की रोशनी में अज़ीम और ग्रेट इमाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से गुफ्तगू होगी। सबसे पहले हम मुहर्रमुल हराम और इसके फ़ज़ाइल को लेते हैं। मुहर्रमुल हराम के अलग से भी मुस्तकिल फ़ज़ाइल हैं, यानी शहादत इमाम हुसैन से पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको बयान कर दिया था। और बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर एक हदीस है, दोनों का मुश्तरका मफहूम ये है कि ये महीना हुर्मत, अदब और फजीलत का महीना है। और फिर इमाम नसाई अपनी किताब नसाई के अंदर जिक्र करते हैं इस हदीस को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कि मुहर्रमुल हराम ये महीना एक अफजल महीना है, इसकी बड़ी फजीलत है। फिर इसके अंदर यौम आशूरा आता है, यानी 10 मुहर्रम। इसके मुतालिक जो ने बुखारी शरीफ में ये रवायात हैं कि अय्याम जाहिलियत में, यानी इस्लाम से पहले कुरैश इस यौम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे, यानी इसकी अहमियत थी। पीछे से ये मसला आ रहा था अहमियत के हवाले से। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मक्की ज़िंदगी में इसका रोज़ा रखा करते थे। मदीना के अंदर भी ये आपकी बहुत बड़ी सुन्नत थी। और इस पर इमाम नसाई लिखते हैं, इनकी किताब जिस तरह बुखारी और मुस्लिम है, अहादीस की किताब में ये सुनन नसाई ये बहुत अहम किताब है अहादीस की किताबों में। तो इमाम नसाई इनका नाम है। ये लिखते हैं कि हजरत हफ्सा जो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी थी, वो रवायत करती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आशूरा का रोज़ा नहीं छोड़ा करते थे, यानी इसकी बहुत बड़ी अहमियत और फजीलत है। और एक रवायत में आता है कि रमज़ान के रोज़ों के बाद दूसरा वो महीना, इस्लामी महीना कि जिसमें रोज़े रखना बहुत बड़ी फजीलत रखता है। रमज़ान के रोज़ों के बाद ये मुहर्रमुल हराम के है, और उसके अंदर भी यौम आशूरा का रोज़ा ज़्यादा फजीलत रखता है, कि जिसके मुतालिक आता है ये मुस्लिम के अंदर, मुस्लिम शरीफ में, कि ये रोज़ा रखा जाए तो गुज़श्ता एक साल के तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। तो ये तो माह मुहर्रमुल हराम की फजीलत के हवाले से है। हम आते हैं अब दूसरे पहलू की तरफ कि इसकी 10वीं तारीख को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु इनकी शहादत हुई। और ये हमारी इस्लामी तारीख का सबसे ज़्यादा अहम तरीन वाक़या है। और मुसलमानों का एक गुरोह हर साल बाकायदा इस शहादत को ये सदियों से मना रहा है, और उसके लिए जुलूस निकलते हैं। और उसमें बहुत से ऐसे अफ़आल भी होते हैं कि जिनको हम जायज़ नहीं कह सकते, और ख़ुद उनके अपने सही मज़हब के अंदर भी वो जायज़ नहीं है, लेकिन अवाम की और बादशाहों की वो ईजाद करता रस्में थी और वो बिदआत थी, वो इस तरह जारी हो गई कि उनके मज़हब का हिस्सा बन गई। इसी से मिलती जुलती बहुत सी बिदआत रस्में हमारे अहले सुन्नत के मज़हब के अंदर भी शामिल हैं, जो उसका असल हिस्सा नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को अब इस दौर के अंदर इन तमाम रस्मों से, जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, अपनी जान छुड़ानी चाहिए। मज़हब वही बेहतर होता है कि जिसके अंदर कम रस्में हों और जो सादा हो और साफ हो, और जिसके अंदर वो खामखा की पाबंदियां और खामखा के अखराजात और तकल्लुफ़ात ना हो। और इस्लाम को इसी अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिना हमेशा सादा रखा है, शफाफ रखा है, तकल्लुफ़ात से दूर रखा है।
حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ علمی گفتگو ہے، روایتی نہیں ہے۔ اس کے اندر ہم ان اصولوں کو بھی بیان کریں گے کہ جنہیں بیان کرنے کے بغیر ان کی عظیم شہادت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہمارے ہاں یہ رواج زور پکڑ گیا ہے کہ ہم داستانوں پر زیادہ زور دیتے ہیں، کہانیوں پر زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن ایک انسان کا جو بہت بڑا مقصد ہے، مقصد شہادت، پوری انسانیت کو جو وہ بہت بڑا درس دے گئے، اس کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ داستانیں جو ہے وہ بہت زیادہ آگے آ چکی ہیں، ان کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں پر چھا چکی ہے، مقاصد کو ہم بھول گئے۔ یہ امت کی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اسے روایتی انداز میں بیان کرنے کے بجائے اسے اصولی رنگ کے اندر بیان کیا جائے، تاکہ آپ اس مقصد کو بھی سمجھ سکیں کہ جس کے لیے انہوں نے اپنی جان دی وہ کیا ہے، وہ کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور آج کے اس دور کے اندر بھی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ دیکھیے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جب بھی ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کو پیش کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ مقصد کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے وہ بنیادی اصول کیا تھے جن کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ یہ بنیادی اصول بہت اہم ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے، اور قرآن کا یہ اعلان ہے کہ تبیان لکل شیء، قرآن ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والا ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ہدایت ہے کہ معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، کنبے کے لیے ہدایت ہے کنبہ کیسے ہونا چاہیے، ایک جماعت اور پارٹی کے لیے ہدایت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، حکومت کے لیے باقاعدہ ہدایات ہیں کہ حکومت کن اصولوں پر قائم ہو۔ اب یہ اصول جو ہیں وہ سب کے سب، وہ معاشرہ ہو، وہ کنبہ ہو، وہ جماعت ہو، وہ حکومت ہو، وہ بنیادی طور پر ایک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کنبے کے اندر جب وہ لاگو ہوں گے تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا۔ ایک حکومت کے لیے جب ہم گفتگو کریں گے تو اس کا ایک الگ پروسیجر ہوگا، نوعیت بدل جاتی ہے، کنبے کی الگ ہے، جماعت کی الگ ہے، اور جو حکومت پر پارٹی ہے اس کے لیے الگ ہے، لیکن اصول اور ان کی روح ایک ہی ہے۔ ان میں سب سے پہلا اور اہم اصول یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور اس کی حاکمیت اور توحید۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھنی پڑے گی کہ حاکمیت اور توحید اللہ کے لیے ہے، عبادت اسی کے لیے ہے، اور آخری عدالت بھی ہے قیامت کی، کہ جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ تو یہ سب سے پہلا اصول ہے، یہ ہماری انفرادی زندگی کے اندر بھی ہے، فیملی کے اندر بھی ہے، جب فیملی کے معاملات چلا رہی ہے، جب ہم پورے معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ اصول ہے، اور اگر ہم حکومت کے اندر ہیں تو ایک پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، یا اگر وہ کنگ اور بادشاہ ہے تو اس کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اللہ کی عبدیت، حاکمیت، توحید کا تصور، اور آخری عدالت، احتساب، اکاؤنٹیبلٹی ان آخرہ، یہ پہلا اصول ہے۔ اس کو اگر ہم لوگ سمجھ لیں تو ہمارے مسائل ہی حل ہو جائیں سرے سے۔ آج ہم خام خواہ کی پریشانیوں میں، حکومتیں بھی ہیں، معاشرے بھی ہیں، مسلمان، غیر مسلم، یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو مسائل حل ہے۔ دوسرا اصول جو ہے یہ الشورا ہے۔ شورا سے مراد شرائیت، the process of consultation، میوچل کنسلٹیشن، کہ ہمارے معاملات جو ہیں یہ باہم مشاورت کے ساتھ طے ہوں گے۔ اب یہ شورا، اس کی بحث بہت طویل ہے، اس کو میں یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں سمپل انداز میں، سادہ انداز میں، کہ جسے آپ بآسانی سمجھ سکیں، شورا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، خواہ ہم فیملی کے اندر ہیں تو وہ باہم مشاورت سے، کیونکہ مشاورت کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اگر ہماری پارٹی ہے، جماعت ہے مسلمانوں کی، تو اس کے اندر بھی شرائیت ہونی چاہیے، اور اگر حکومت ہے تو حکومت بننی بھی شرائیت کے ذریعے سے چاہیے، اس کا پروسیس ہوتا ہے، اور حکومت اپنے نظام کو بھی شرائیت کی بنا پر چلائے، کیونکہ اسی کے اندر برکت ہے۔
پھر تیسرا جو اہم اصول ہے وہ العدل ہے، انصاف۔ اسلام کا تصور انصاف، قرآن کا تصور انصاف، اس کے باقاعدہ ڈیفینیشن ہے، اور اس کے اہم حصے یہ ہے، یعنی العدل کے جو اس کے ساتھ وابستہ ہے وہ مساوات ہے، یعنی ایکوالٹی، یعنی تمام انسان برابر ہیں، خواہ ان کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی زبان ہو، ایک حکومت یا ایک جماعت انہیں اسی بنیاد پر ٹریٹ کرے، اس بنیاد پر نہیں کہ اس کی ذات بلند ہے یا اس کی زبان زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ مالدار ہے، نہیں، اس کو یہ مساوات قائم۔ پھر اسلامی عدل کا ایک انسانی حقوق، ان کا احترام کیا جائے، اس میں انسانی حقوق۔ پھر اس کے اندر آزادی ہوتی ہے، اظہار رائے آپ کو دینا ہوگی، وہ آپ پبلک بھی آپ پر کرٹیسزم کر سکتی ہے، دوسرے بھی، یہ جماعت کے اندر بھی ہوگا، جو جماعت کا امیر ہے، لیکن جو حکمران ہے وہ یہ موٹے موٹے بنیادی اصول ہیں کہ جو اسلام نے دیے ہیں۔ وہ نظام حکومت کسی قسم کا بھی ہو، اس کی روح ہی ہوگی ان اصولوں پر قائم ہوگا، ہمارے معاشرے بھی ان پر قائم ہونے چاہیے، ہماری سیاسی اور مذہبی جماعتیں اسی کے مطابق چلے، یعنی کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ پھر اسی سلسلے میں امیر کی صفات ہے کہ جس کو آپ جماعت کا امیر بنائیں گے، کسی بھی معاملے کے اندر جس انسان کو آپ امیر بنانا چاہتے ہیں، اور بالخصوص حکومت کا نظام حکومت، یہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے صفات ہیں امیر کی کہ آپ ان لوگوں کو آگے کریں، ان لوگوں کو چنیں۔ مثلا پہلی صفت جو سب سے زیادہ اہم ہے ایک انسان کی کہ اسی کو امیر ہونا چاہیے، وہی سردار ہونا چاہیے، وہی حاکم ہونا چاہیے، حکومت کا سربراہ، یہ تقوی، یعنی جس کے اندر زیادہ تقوی ہوگا اور اعلیٰ کردار۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات میں ہے کہ تم میں سے زیادہ بہترین انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی ہے جس کے اندر تقوی ہے، یعنی جس کے اندر اعلیٰ کردار ہے، اعلیٰ اخلاقی کردار، اعلیٰ اخلاقی صفات، جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی یہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی انسان کو آگے کرنے کے لیے، چننے کے لیے، یہاں پر دولت نہیں آئی تو ہمارا معیار بدل چکا ہے، ہم تو برادریوں پر ہیں اور یہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں کرپشن دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے دوسرا جو معیار ہے وہ علم ہے اور تعلیم ہے، یعنی اس کا تعلیم اور علم بڑا ضروری ہے کسی نظام کو چلانے کے لیے، خواہ وہ جماعت کا، پارٹی کا ہو یا نظام حکومت۔ اس کے اندر تیسری جو صفت اور معیار ہے وہ نظام حکومت کا شعور بھی ہو۔ ایک انسان بڑا متقی پرہیزگار بھی ہے، اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے، لیکن نظام حکومت کا اگر اس کو شعور نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ خاص شعبہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ شعور بھی ہو۔ لہٰذا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، یہ حضرت ابو ذر غفاری کی ایک حدیث ہے، اور ابن حبان مشہور حدیث کی کتاب ہے، وہ صحیح ابن حبان جیسے کہ بخاری اور مسلم ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ایک مومن کی تعریف کہ بصیرم بزمان ہی، وہ اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے، یہ مومن کی صفت ہے، وہ ناحیو نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہی وہ کیا کہتے ہیں بھولا بھالا سادہ، وہ لولا قسم کا، ایسے نہیں، یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، بصیرم بزمان۔ تو اور چوتھی جو صفت آتی ہے ایک امیر اور ایک حاکم کے لیے، ایسے لوگ آگے ہوں کہ وہ اسلام کا جو نظام عدل ہے اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت بھی ہو اس کے اندر۔ بعض لوگوں میں شعور بھی ہوتا ہے، علم ہے، نظامی حکومت کو جانتے ہیں، لیکن جو سربراہ ہوگا وہ اس عدل کو قائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ جھک جائے کسی دباؤ کے سامنے، کسی رشوت کا شکار ہو جائے، یہ نہیں، اس کے اندر وہ اتنی بہادری اور اتنی صلاحیت، قوت ہونی چاہیے۔ یہ در حقیقت یہ صلاحیتیں صرف نظامی حکومت ہی کے لیے نہیں ہے، ہم معاشرہ کے اندر پرائیویٹلی بھی جس انسان کو آگے کریں اس کے اندر یہ ہوں، جسے مسجد کا امام بنائیں اس کے اندر بھی یہ ہوں،
جسے اپنی پارٹی کا خواہ وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو سربراہ بنائے، اس کے اندر بھی یہ ہو، اور نظام حکومت کے لیے تو یہ انتہائی حد تک ناگزیر ہے، انتہائی حد تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر قوموں کا آگے بڑھنا، ترقی کرنا یا پیچھے ہٹنا، جب اس کے اندر کرپشن آتی ہے تو وہ حکومت کی اور قیادت کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر نظام حکومت اور قیادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام ایک آخری پیغام ہے تمام انسانیت کے لیے، اور اسے تمام انسانیت تک پہنچنا چاہیے اس پیغام کو۔ اس کے بعد کوئی اور مذہب نہیں ہے، اسلام کے بعد آنے والا نیا نبی نہیں ہے، کوئی اور نئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ تو اس کے نظام کے اندر اگر ایسی قیادت ہوگی، ایسا نظام ہوگا جو قرآنی اصولوں کے مطابق ہوگا، جیسے کہ میں نے بیان کر دیا، تو اس کے نتیجے میں دعوت زیادہ پھیلتی ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں، باقی قومیں متاثر ہوتی ہیں اس کردار سے۔ بڑی برکت ہے، اللہ برکت ڈال دیتا ہے اس کے اندر۔ اور تاریخ کی شہادت ہے خلافت راشدہ کے اندر قومیں کس طرح مسلمان ہوئی۔ اس کے بعد ملوکیت آ گئی تو اسلام قبول کرنے کا سلسلہ سٹاپ ہو گیا، اس لیے کہ وہ کردار سامنے نہیں تھا، ملوک تھے۔ لیکن ایک طویل تجربہ کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب نظام خلافت کو اسی روح کے ساتھ دوبارہ قائم کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ قوموں کی قومیں دوبارہ مسلمان ہونا شروع ہو گئیں، کیونکہ ایک کردار سامنے آ گیا نا ان اصولوں کے مطابق۔ پھر اللہ برکت ڈالتا ہے اس کے اندر۔ یہ جو ہمارے مسلمانوں کے مسائل ہیں اس وقت، تو ہم دوسروں سے انصاف مانگتے ہیں، اس دور میں تو انصاف دینے والے ہی ہم تھے، اور جو صحیح انصاف تھا اس کو قائم کیا، اور لوگوں نے اور دوسری قوموں نے مان لیا کہ انصاف یہی ہوتا ہے، کردار یہی ہوتا ہے۔ یہ آج بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ہماری کرپشن ہے۔ اب یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ چکی ہو تو اس کے اندر یہ بات آپ اصولاً قرآن کی روشنی میں ذہن میں رکھیں کہ یہ اصول دائمی ہیں۔ یہ جو بیان کیے گئے ہیں صفات، امیر کی صفات، نظام حکومت کے لیے، نظام معاشرہ کے لیے جو اصول بیان کیے، یہ قرآن نے پیش کیے ہیں۔ اب یہ دائمی ہے، اٹرنل ہے، کسی بھی بادشاہ، کسی بھی مفتی کا فتویٰ ان کو معطل نہیں کر سکتا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جس طرح کہ نماز قیامت تک کے لیے معطل نہیں ہو سکتی، روزہ معطل نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ معطل نہیں، حج نہیں، اسی طریقہ اسی بنیادوں پر ان اصولوں کی حیثیت ہے۔ کوئی بھی بادشاہ کسی کا بھی اجتہاد اور فیصلہ ان کو سسپینڈ نہیں کر سکتا، اور جو بھی اس کو کرے گا اس کی جو بھی حیثیت ہوگی وہ قانون خداوندی کے ماتحت ہوگی، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے پیغمبر ہمیشہ اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ جو خداوندی اصول ہیں اللہ تعالیٰ کے، نہ ان کو ہم معطل کر سکتے ہیں، اور اے لوگوں نہ تم میں سے کوئی معطل کر سکتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی سب سے بڑا صحابی کیوں نہ ہو، بڑا شہید کیوں نہ ہو، مفتی ہی کیوں نہ ہو۔ جب پیغمبر جو ہے وہ مستثنا نہیں تو باقی تو امت ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ یہیں سے حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے اس کو آپ سمجھیں گے کہ انہوں نے قربانی کیوں دی، جس کو ہم بیان نہیں کرتے مقصد کو، قربانی بیان کرتے رہتے ہیں ہم کہانیوں کے پیچھے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، کہانیوں کی طرف چلے گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو قیادت ہمارے سامنے آئی وہ انہی اصولوں پر قائم ہوئی، اور اس نظام حکومت کو خلافت کہا جاتا ہے، اور اس کا نام خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں رکھا ہے۔ اس کی بنیادیں یہی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک خاص مرحلہ پر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ مقرر ہوئے تو ان کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ اٹھ کھڑے ہوئے حضرت عثمان کا قصاص لے کر، تو ایک متوازی پیرالل حکومت انہوں نے قائم کر دی۔ پھر حضرت علی جب شہید ہوئے تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ تو جب ان پر چڑھائی کی گئی مخالفین نے تو پھر انہوں نے میدان جنگ میں صلح کر لی حضرت معاویہ کے ساتھ۔ تو اس کے بعد
وہ پوری اسلامی خلافت کے حکمران ہو گئے حضرت امیر معاویہ، مگر وہ بادشاہ تھے، انہوں نے بادشاہت کو رواج دیا، یعنی خلافت بصورت بادشاہت، خلافت بصورت علی منہاج النبوت، جو خلافت راشدہ تھی وہ یہاں پر دم توڑ گئی۔ یہ بہرحال بہت بڑا المیہ تھا۔ پھر جب انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ اس بات سے وہ آگاہ تھے کہ ان کے مرنے کے بعد یزید کو کوئی ماننے والا نہیں ہے جیسا کہ وہ کچھ تھا، تو ان کی زندگی کے اندر بھی اکابر صحابہ نے اس کی مخالفت کی، اور ان کے نام جو ہیں ان میں سب سے اول اور اہم نام سیدنا امام حسین کا ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ان کا نام، یہ بہت اہم تھے، اور انہوں نے تو باقاعدہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے حکام کے سامنے کہا تھا کہ یہ تو اسلامی نظام نہیں ہے، یہ تو اسلامی خلافت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ تو قیصر و کسریٰ کی سنت ہے کہ باپ مر جائے تو بیٹا بادشاہ، وہ مر جائے تو اس کا بیٹا بادشاہ، اس کا اسلام سے کیا تھا؟ یہ کہنے والے ہم نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے بڑے صحابی ہیں، یہ بڑے مجاہد تھے، صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے جو تو حضرت معاویہ سے بھی بڑے صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس ان سے بھی بڑے صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، تو ان کے اندر جو اہم ترین آواز تھی، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر تو حضرت امیر معاویہ کی حیات ہی میں وفات پا گئے، تو اب مؤثر جو آواز تھی سب سے زیادہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تھی، یہ بھی بہت بڑے صحابی تھے، اور عظیم صحابی حواری رسول حضرت زبیر بن عوام کے یہ بیٹے تھے، اور ان کی والدہ وہ حضرت اسماء سیدنا ابو بکر صدیق کی وہ بڑی بیٹی تھی حضرت اسماء، جو غار ثور میں تمام خطرات کو انگیز کرتے ہوئے، نہ پرواہ کرتے ہوئے 3 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے باپ کو کھانا پہنچا دیا۔ اسی سے آپ ان کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور ان کا بیٹا تھا جو اٹھا یہ آواز لے کر، اور ان کے سامنے مسئلہ ہی یہی تھا کہ ایک نظام اور اس کی بنیادیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں، کسی بھی مفتی کا اجتہاد، کسی بھی بادشاہ کا کوئی فیصلہ اس نظام کو معطل نہیں کر سکتا، اس کی روح کو، لیکن یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ اسلامی عدل اور شرعیت تو باقی نہ رہی، تو اس لیے حضرت امام حسین کی تحریک کا عملاً آغاز اس وقت ہوا جب حضرت معاویہ فوت ہو گئے اور یزید تخت نشین ہوا، اب حکومت یزید کے ہاتھ میں آئی، اس کے بعد اس نے جو کچھ کرنا تھا، ظاہر ہے کہ یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ آپ سن چکے ہیں، اسلامی اصولوں کو آپ سن چکے ہیں، قیادت کی اہمیت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اسلام میں قیادت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، یہی قوم کو اوپر اٹھانے والی ہے قیادت، اور یہی قیادت ہی ہے جو قوم کو ڈبو دیتی ہے، زوال سے دوچار کرتی ہے۔ اگر ہم 200 سال سے زیادہ آج مسلم امہ زوال کا شکار ہے، 2 صدیوں سے زیادہ، تو اس کی مینلی ذمہ داری ہماری قیادت پر آتی ہے، ہماری قیادت کی کرپشن پوری قوم کو لے ڈوبتی ہے، تو اس لیے قیادت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر آغاز کیا اپنی تحریک کا، لیکن یزید نے بیٹھنے کے ساتھ ہی اپنے گورنروں کے ساتھ، یعنی مکہ کے گورنر اور مدینہ کے گورنر کے نام جو خط لکھا تھا، اس میں اپنے باپ کی وفات کی خبر دی تھی، اور 2 آدمیوں کے متعلق لکھا تھا کہ ان سے بیعت لی جائے ہر حال میں، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، کیونکہ یہ بڑے جرأت مند تھے، ان کو یہ اندازہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اگرچہ میری مخالفت کریں گے لیکن ان کی خاموش مخالفت ہوگی، وہ اٹھ نہیں سکتے، ایک تو وہ بوڑھے ہیں، دوسرا ان کا مزاج ایسا نہیں تھا، اور یہی مزاج حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی تھا، ان دونوں سے اس کو صحیح مخالفت کا خطرہ نہ تھا، صحیح مخالفت 2 آدمی کر سکتے تھے، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر۔ تو یہ خط جب حضرت امام حسین مدینہ میں تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مدینہ میں تھے، جب مدینہ کے گورنر کو ولید بن عتبہ کو یہ خط ملتا ہے یزید کا، جس میں امیر معاویہ کی وفات کا ذکر ہے
اور امور کا ذکر ہے، اس بات کا ذکر ہے کہ حسین اور ابن زبیر ان دونوں سے ہر حال میں بیعت لی جائے، ان کو نہ چھوڑا جائے، خطرہ تھا۔ تو گورنر کے پاس مروان بیٹھا ہوا تھا، اس شخصیت کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ہماری تاریخ کے اندر ایک ایسی نوٹوریس شخصیت ہے کہ جس نے حضرت عثمان کو مروایا، اور ہماری تاریخ میں بڑے بڑے رخنے اس شخص کی طرف سے ہوتے رہے۔ تو اس نے گورنر کو یہ مشورہ دیا کہ وہ ان دونوں کو طلب کرے فوراً اس وقت، یعنی امام حسین کو بھی اور عبداللہ بن زبیر کو، یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہیں قتل کر دیا جائے۔ اس سے آپ ذرا اندازہ کیجئے ان لوگوں کو، جو صحابہ کے بارے میں اور اولاد رسول کے بارے میں، یہ بنو امیہ کا یہی ذہن تھا۔ اس لیے یہ تو یہاں ساری باتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے، میری امت کا زوال بنو امیہ کے ذریعے ہوگا، اور انہوں نے واضح کہا تھا ان کے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ممبروں پر بنو امیہ کے لونڈے بندروں کی طرح ناچ رہے ہیں، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے بھی مسکراتے نہیں دیکھا جس دن کے بعد آپ نے یہ خوشخبری دی، کسی نے اس کے بعد نہیں، مسلسل غم کے اندر رہے۔ یہ معمولی المیہ نہیں تھا۔ آج ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ مروان کے بھی اور بنو امیہ کے خاندان کے بھی حامی آج لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک نظریہ ہے، اس کو ہم ناسبی نظریہ کہتے ہیں، اور وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو، حضرت امام حسین اور اہل بیت اور ان لوگوں کے وہ خلاف چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال ہم حضرت امام حسین کی سٹرگل کو، اس تحریک کو اہم مراحل کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ میں سارے واقعات بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ محدثین اور مفسرین نے اپنی کتابوں میں یہ واقعات بیان کیے ہیں۔ کیونکہ ہم ایک علمی نشست کے اندر ہیں، کسی مسجد کے اندر وہ روایتی تقریر میں نہیں کر رہا، یہ ایک علمی ہے، تو اس لیے آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ ساری تاریخ ہمارے محدثین مفسرین نے نقل کی۔ امام بخاری نے بھی اپنی بخاری شریف میں یعنی تاریخ کے یہ واقعات لکھے ہیں، امام نسائی نے بھی لکھے ہیں۔ پھر امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں مصنف ابن ابی شیبہ، بڑے عظیم تھے، ان کی کتاب کا نام ہے المصنف، حدیث کی ہے، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو نقل کیا ہے۔ باقی ان سے ہٹ کر امام طبری نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے، بہت بڑے محدث اور مفسر تھے۔ پھر اسی طرح امام علامہ ابن سعد، جو طبری سے بھی بہت پہلے تھے، امام مالک کے زمانے کے تھے یہ پہلے، امام ابو حنیفہ کے، تو انہوں نے طبقات ابن سعد کئی جلدوں کے اندر ہے، ان سب کو یعنی پیچھے صحابہ سے بیان کیا ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں، صرف آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اہم مراحل کی طرف، سارے واقعات میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ جب یزید کا خط پہنچا اور اس کے اندر خصوصاً ان دو بزرگوں کے متعلق لکھا ہوا تھا بیعت کے حوالے سے، تو اس گورنر نے ان کو بلایا، حضرت امام حسین کو بھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو، تو ان دونوں نے صورتحال کا جائزہ لے لیا۔ گورنر مروان کی طرح نہیں تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ یہ دونوں بڑے بزرگ ہیں، اور خصوصاً امام حسین یہ تو اہل بیت میں سے ہیں، پیغمبر کے نواسے ہیں، تو جیسے مروان کہتا ہے اس طرح تو فوراً نہیں کیا جا سکتا، تو وہ تھوڑے سے نرمی سیاست کی طرف، مصلحت کی طرف مائل تھا۔ چنانچہ ان دونوں بزرگوں نے رات کی مہلت مانگی کہ ہمیں سوچنے کے لیے مہلت دی جائے، اس کی طرف سے مل گئی، مروان نہیں چاہتا تھا۔ تو رات کی جو مہلت تھی اسی وقت انہوں نے ہجرت کی، مدینہ سے دونوں نے مکہ کی طرف الگ الگ ہجرت کی اپنے طور پر، وہاں پہنچ گئے۔ تو مکہ کے اندر بھی وہی حکم موجود تھا ان دونوں کے لیے، حضرت امام حسین اور حضرت ابن زبیر کے لیے، اور یہی دونوں بہت اہم افراد تھے اس زمانے میں امت مسلمہ کے۔ اسی دوران سیدنا امام حسین کو کوفہ کی طرف سے اہل کوفہ کے مسلسل خطوط بھی مل رہے تھے، اور ان کے ایلچی اور قاصد بھی آ جا رہے تھے کہ آپ کوفہ کے اندر آئیں،
ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اگرچہ وہ کوفہ والوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت امام حسین جو ہے نا، اس وقت ان کی جو تحریک ہے، اس کو جو صحیح نام دیا جا سکتا ہے، یہ توجہ کے ساتھ سنیں، اس کو کسی بغاوت کا یا خروج کا نام نہیں دیا جا سکتا، گو کہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہماری۔ ان کی اس تحریک کو صحیح معنوں کے اندر ایک اعلان حق کی تعریف کہا جا سکتا ہے، کہ وہ حق کا ایک اعلان کرنے چلے تھے۔ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس فوج نہیں ہے، اور وہ جانتے تھے کہ اہل کوفہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے ان کے خطبوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ امت کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس باطل کے خلاف حق کا اعلان کر سکتے ہیں کہ حق یہ ہے، تاکہ امت کے سامنے یہ شہادت رہے کہ ہم نے حق کا اعلان کیا ہے اور حق دب نہ جائے۔ اگر ہم اعلان نہیں کریں گے تو باطل حق بن جائے گا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ باطل حق کی صورت نہ اختیار کرے۔ حق بیان کرنے والوں، حق بیان کرنا، حق کا اعلان کرنا مقصود تھا۔ اب یہ کوفہ کی طرف اس لیے گئے، اس کے باوجود بھی وہ اعتماد نہیں کرتے تھے، کہ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے بیعت نہیں کرنی۔ بیعت کا مطلب یہ تھا کہ باطل کو اختیار کرنا تھا۔ تو اگر وہ اس وقت مکہ میں تھے، چونکہ مدینہ کو وہ چھوڑ چکے تھے، مکہ میں تھے، تو مکہ کے اندر ہی اگر وہ رہتے ہیں تو یہاں پر قتل و خون کا شبہ ہے اور اس کے واضح امکانات تھے۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ حرم رسول کے اندر، اس سے پہلے ان کے سامنے ان کے بزرگ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو چکی تھی، اور ان واقعات سے وہ آگاہ تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے جو حرمین رسول ہیں، جو دونوں حرم ہیں، ان کے اندر قتل و غارت ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر قتل ہوتا ہے تو وہ باہر کسی مقام پر ہو، اور اس کے لیے کوفہ زیادہ موزوں تھا، کم از کم وہاں سے خطوط تو آ رہے تھے۔ اور بھی جگہیں تھی، لیکن پتہ نہیں وہ وہاں پر مجھے رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ یہ ہے اصل واقعات کا پس منظر۔ تو چنانچہ اس مجبوری کے تحت وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو تحقیق احوال کے لیے، کوفہ کی صورتحال کی خبرگیری کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ وہاں پر کوفہ میں پہنچے تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس زمانے میں کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ یہ اندر سے اہل بیت کے حامی تھے، اور یزید اور اس کے عمال کے خلاف تھے۔ یزید کو جب پتہ چلا کہ جناب وہ کوفہ تو امام حسین کا ہو گیا ہے، مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اور یہ خبر حضرت امام حسین کو بھیج دی۔ جب وہاں پر خبر پہنچی مکہ کے اندر، تو تب حضرت امام حسین روانہ ہوئے کوفہ کے لیے۔ اب صورتحال اچانک بدل گئی، نے معطل کر دیا نعمان بن بشیر کو۔ تو نعمان بن بشیر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی حد تک صحابیت کا بھی معمولی حد تک شرف حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جب بیعت ہو رہی تھی تو اس نے کوئی مداخلت نہیں کی، چونکہ اندر سے وہ اہل بیت کے لیے تھا، امام حسین کے لیے نرم گوشہ تھا، اس کو معطل کر دیا۔ تو ابن زیاد کو، یعنی عبید اللہ بن زیاد کو، جو کہ انتہائی گیا گزرا انسان تھا، یعنی اوباش قسم کے، سارے اوباش قسم کے لوگ تھے، تمام کے تمام، مستثنا کوئی بھی نہیں ہے ان کے اندر، تو ایسے ہی رکھے گئے۔ جیسے یزید تھا ویسے ہی اس کی ذریت اور عمال۔ تو ابن زیاد نے وہاں پر یوں کیا کہ سختی کی، جب یہ آیا تو اس نے کوفہ والوں پر سختی کی، اور حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے حامیوں کو شہید کر دیا۔ یہ خبر راستہ میں حضرت امام حسین کو ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ابن زیاد وہاں کا گورنر مقرر ہو گیا ہے، اور یہ صورتحال ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اسی سوچ و بچار کے اندر تھے۔ ایک اور بات یہاں پر، حضرت امام حسین کو یہ یقین تھا، یہ پیشن گوئی تھی کہ ان کے حق میں شہادت ہے، اور انہوں نے اسی سرزمین پر کہیں باہر شہید ہونا ہے حق کے لیے۔ اب ان کو یقین ہو چلا تھا کہ میری شہادت ہے، اور ان کو یہ یقین تھا میری شہادت کوفے میں بھی نہیں ہوگی، مکہ کے اندر بھی نہیں، مدینہ کے اندر بھی نہیں، کسی میدان کے اندر ہے۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ بعض وہ کربلا کا میدان۔
یہ سارے معاملات آپ ذہن میں رکھیں، یہ اس کا حصہ ہے۔ تو حضرت امام حسین راستہ کے اندر ہی تھے کہ ان کو گھیر لیا گیا۔ ایک سردار نے جو یزید کی طرف سے تھا، حر بن یزید تمیمی، اور وہ آپ کے ساتھ لگا رہا۔ پھر اس کو راستہ میں یہ حکم ملا کہ کربلا کے علاقے میں ان کو محصور کر دیا جائے، نہ ادھر جا سکے نہ ادھر، نہ واپس مکہ کی طرف، نہ آگے کوفہ کی طرف، کہیں اور طرف نہیں۔ تو کربلا کے اندر پہنچے، یہ یکم محرم تھا، تو وہاں پر حضرت امام حسین کو ہر لحاظ سے محصور کر دیا گیا، اور وہیں پر عمر بن سعد کا بہت بڑا لشکر بھی پہنچ گیا۔ حر بن یزید کے پاس تو جو لشکر تھا وہ تھوڑا تھا، 1000 آدمی تھے، لیکن اب عمر بن سعد ایک بڑا لشکر، ہزاروں کا لشکر لے کر پہنچ گئے، اور اس نے ہر اطراف سے حضرت امام حسین کو گھیر لیا۔ یہاں پر جو نیگوشیشن تو ہوتی رہی، لیکن کسی نتیجہ پر نہیں پہنچے۔ حضرت امام اپنے موقف کے اوپر تھے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یزید کی بیعت کی جائے اور اس کے بعد آپ کے تمام مطالبات منظور کیے جائے۔ تو اس سلسلے میں اب بدقسمتی یہ تھی کہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھے تھے ان کی بھی ایک بڑی تعداد وہ یزید کے لشکر میں تھی، عمر بن سعد کے لشکر میں دوسری طرف۔ اب ان کے ذہن بدل چکے تھے۔ یہاں پر یہ ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سب کے سب کوفہ والے ایسے نہیں تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے ضمیر کو بدل دیتے ہیں، ضمیر کو بدلنے والے۔ پہلے حضرت امام کے ساتھ تھے، جب انہوں نے ابن زیاد کی سختی کو دیکھا تو وہ چڑھتے سورج کے پجاری تھے، تو وہ اس کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن جو لوگ مخلصین تھے اہل کوفہ، انہوں نے کیا کیا؟ وہ یہاں پر نہیں تھے ابن زیاد کے ساتھ۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت سلیمان بن سرد جو حضور کے صحابی تھے، ان کی قیادت میں اہل کوفہ اٹھے تھے۔ اس تحریک کا نام تھا تحریک توابین، یعنی توبہ کرنے والے، توابین۔ مطلب یہ تھا کہ چونکہ ہم نے خطوط لکھے تھے حضرت امام حسین کو، ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے، گو کہ یزید کے لشکر کے اندر بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے حفاظت بھی نہیں کی، تو یہ توبہ کریں۔ اور توبہ کی اصل شکل یہ ہے کہ اب یزید کے خلاف ہم لڑیں۔ تو یہ بہت بڑا لشکر تھا، بڑے عرصہ تک وہ یزید کے خلاف لڑتے رہے اور سارے شہید ہوئے۔ ان کو تحریک توابین کہا جاتا ہے۔ میں اس کا یہاں ضمناً ذکر کر رہا تھا تاکہ تاریخ کا وہ گوشہ بھی آپ کے سامنے آ سکے۔ اب 7 محرم سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے کنبہ جتنے بھی تھے، یہ 70 افراد تھے، معزز خواتین تھیں ان کے اندر۔ تو ان پر 7 محرم جب آئے تو ابن زیاد کا حکم آ گیا کربلا کے اندر، وہ کوفہ کے اندر تھا، اس کے ساتھ اس سے بھی ایک بڑا اوباش بیٹھا ہوا تھا، شمر دونوں۔ تو وہاں سے وہ حکم دے رہے تھے سختی کا۔ تو یہ سختی کا حکم دیا گیا کہ ان کا دانہ پانی اور سب کچھ بند کر دیا جائے، بعد سے خوراک بند ہو جائے، رسد اور پانی بالکل یہ نہ رہ سکے۔ یہ بڑی تکلیف ہوئی۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک جو موسم تھا وہاں پر ریگستان میں، گرمی کا، پیاس کی شدت، تو اس دوران بھی ایک یعنی لمبی داستان ہے، لیکن میں اس کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ مذاکرات جتنے بھی تھے وہ سب کے سب اس دوران میں ناکام ہوئے، اور حضرت امام حسین کو اس بات کا یقین تھا کہ انہیں شہید ہونا ہے اور یہی وہ مقام ہے، اور شہادت جو ہے نا ان کے لیے پیشن گوئی تھی کہ ان کی شہادت حق کے لیے ہوگی، حق کے اعلان کے لیے ہوگی، اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا مقام اور کوئی نہیں آ سکتا، اور یقیناً یہ وہی کربلا کا مقام تھا۔ اور اس کربلا کے اندر ڈٹ جانے والے صرف 72 افراد تھے، اتنی بڑی امت میں سے۔ یعنی یہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، دوسرا المیہ ہے۔ 10 محرم کی صبح کو جب صورتحال بالکل جنگ تک پہنچ چکی اور کوئی چارہ کار نہ رہا، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو 72 افراد تھے، مختصر سا لشکر تھا، اس کو باقاعدہ تیار کیا۔ یہاں پر ایک بات میں دیکھیے، تاریخ کے اندر آج کے
ہمارے لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے، حالانکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب تھے وہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ پیشن گوئی کی تھی، پیشن گوئیاں تھیں حق کے اوپر، حسین حق پر ہوگا، حق پر مرے گا، یعنی اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود بھی جب 10 محرم کی صبح کو جب وہ اپنے مختصر قافلہ کو انہوں نے ایک لشکر کی شکل میں ترتیب دیا، تو ان کو یہ نہیں کہا، یہ بات نہیں کی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم ڈیفیٹ دیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں۔ دیکھیے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ شہادت کے لیے تیار ہو جائیں، اب حق کا اعلان کرنا ہے اپنے شہادت کی شکل، حق کا اعلان ہم، اس لیے کہ مقابل جو قوت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہماری شہادت ہوگی، اب لوگ شہادت کے لیے۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اپنی تاریخ کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ ہمارے بڑے اہم لوگ، بڑے نیک لوگ وہ کچلے گئے، اور چھوٹے چھوٹے لشکروں کو لے کر مخالف فریق پر وہ پل پڑے، اس وجہ سے کہ یقیناً میراکولسلی معجزانہ مدد آئے گی ہمارے لیے، اور وہ کچلے گئے، حالانکہ ان کا زندہ رہنا امت کے لیے بہت ضروری تھا۔ انہوں نے اسلام کے اس اصول کو نظر انداز کیا، اور آج بھی اس اصول کو ہمارے لوگ نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ جو لوگ تاریخ کو جانتے ہیں اور اس کا مطالعہ ہی نہیں، اس پر گہرا غور و فکر کیا ہے، ہم جیسے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ جب ان عظیم ہستیوں کی تاریخ بیان کریں اور خصوصاً حضور کی تاریخ بیان کریں، اس پہلو کو ضرور سامنے رکھیں کہ ہمارا ماڈرن ریلیونس کیا ہے، اس کا آج کے دور کے ساتھ ریلیونس کیا ہے۔ ہم مسلسل غلطیاں کر رہے ہیں، ہماری ان غلطیوں نے ہمارے زوال کی مدت کو اور زیادہ طویل کر دیا ہے، ورنہ یہ زوال آج سے 150 سال پہلے ختم ہو چکا ہوتا اگر جہاد کا غلط تصور ہمارے لوگ پیش نہ کرتے۔ یہ حضور کی سپرٹ سے بھی ہٹ کرے اور امام حسین کی سپرٹ سے بھی۔ امام یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے جناب کہ یہ لشکر ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تم لڑ جاؤ اللہ کا نام لے کر، ہم حضور کے حالانکہ وہ نواسا تھے، حضور کی گود میں کہ خدا کے سب سے زیادہ قریب وہی تھے، وہ یہ بات نہیں کہہ رہے ہم کامیاب ہوں گے، نہیں، شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ، شہادت کی قربانی دے کر حق کا اعلان کرنا، یہ بات پوائنٹ ذہن میں رکھیں۔ پھر انہوں نے جو خطبہ دیا وہاں پر، مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ کتاب انسانیت موت کے دروازے پر، بڑی اہم کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی تحریک پر بہت عمدہ لکھا ہے اپنے انداز میں مولانا آزاد نے۔ تو یہ خطبہ یعنی جنگ شروع کرنے سے پہلے حضرت امام نے جو دشمن کے سامنے دیا، یہ بڑا اہم ہے، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر کچھ روحانی سوز کے لیے، روحانی فیض کے لیے ضروری ہوگا کہ میں یہ مختصر ہے اور اسے کتاب سے پڑھ کر آپ کے سامنے بیان کروں۔ یعنی یہ 10 محرم کی صبح کو تو جب دشمن قریب آ گیا تو آپ نے یعنی حضرت امام حسین نے اونٹنی طلب کی، سوار ہوئے، قرآن سامنے رکھا اور دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ خطبہ دیا۔ خطبہ یہ ہے، اے لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر لینے دو، اپنا عذر بیان کر لینے دو، اپنی آمد کی وجہ کہنے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہے اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کر سکو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے۔ لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں، تم اور تمہارے ساتھی ایکا کر لو اور مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ لوگو میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹا اور اس امزاد کا بیٹا نہیں ہوں؟
کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناحین حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں ہم نو عمروں کے نوجوانوں کے سردار۔ اگر میرا یہ بیان سچ ہے اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے یعنی ننگی تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم تصدیق حاصل کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، یہ آگے اہم صحابہ کے نام لیے حضرت امام نے۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، سہیل بن سعد ساعدی سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں، یعنی اس حدیث کی طرف اشارہ کیا، جنتیوں کے سردار۔ کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی تمہیں؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، کیا تم اس لیے مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ کیا میں نے کسی کی جان لے لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ یہ خطبہ مولانا آزاد نے جو عربی کا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر جو تاثیر ہے اس خطبہ کے اندر، وہ الفاظ اللہ اکبر وہ کچھ اور ہی سمام باندھ دیتے ہیں۔ لیکن مولانا بھی چونکہ اردو کے بڑے فصیح تھے، ابوالکلام آزاد، تو انہوں نے بڑی کامیاب ترجمانی کی ہے اردو کی فصاحت کو برقرار رکھتے ہوئے۔ بہرحال یہ اتمام حجت تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ حر بن یزید جس کا ذکر کیا گیا، جس نے حضرت امام حسین کو راستے میں جو ہے نا وہ محصور کیا تھا، گھیرا تھا، تو وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے یزید کے لشکر کو چھوڑ دیا اور امام حسین کے ساتھ مل گیا۔ یہ خطبہ کا اثر تھا۔ کچھ اور لوگ بھی تھے کہ جو متاثر ہوئے اور یزید کے لشکر سے الگ ہوئے اور وہ حضرت امام حسین کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس معاملہ میں آخری حصہ یہ ہے کہ پہلے انفرادی طور پر کچھ ادھر سے حضرت امام حسین کی طرف سے آپ کے جانسار نکلتے رہے، اس طرف سے وہ، پھر اس کے بعد اصول کے مطابق باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی اور یہ جنگ جاری رہی بہت دیر تک، دوپہر تک جاری رہی، کہ جس کے اندر حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے انتہائی دلیری اور جان فروشی اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن جیسا کہ حضرت امام پہلے ہی فرما چکے تھے کہ ہم نے شہادت حاصل کرنے کے بعد حق کا اعلان کرنا ہے، حق کا اعلان اور باطل کو باطل ثابت کرنا، یہ اپنے خون سے ثابت کرنا ہوگا۔ تو سب شہید ہو گئے، حضرت امام حسین مقابلہ کرتے رہے۔ جب وہ آپ جو ہے نا میدان میں نکلے تو لوگوں پر ہیبت طاری تھی، کوئی آپ کے مقابلے کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ تو لشکر میں جو انتہائی بدبخت تھے کہ جن کو حضرت امام حسین کی حیثیت کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، ایسے ہوتے ہیں بدو قسم کے لوگ، تو ان کو زیادہ لالچ دیا گیا تھا، تو انہوں نے حضرت امام کو گھیرا، تیروں کی بارش کر دی، پھر اس کے بعد نیزے چلائے، حتیٰ کہ آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے اور اسی حالت میں وہ بدبختوں کے آپ کا سر کاٹ لیا۔ جنگ کا اختتام ہو گیا آپ کی اس شہادت کے ساتھ ہی۔ اب وہ خیموں کی طرف گئے تو وہاں بھی جو کچھ قیمتی چیزیں تھیں وہ لوٹ لی گئیں اور وہ مزید کوئی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال ان میں وہ جو سردار تھے عمر بن سعد اور کچھ دوسرے لوگوں نے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے آگے جو کچھ ہو چکا ہے یہی بہت ہے اور اس سے آگے ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اب وہاں پر ان کے جو 72 افراد تھے حضرت امام حسین سمیت، ان کے سروں کو کاٹ لیا گیا، نیزوں پر اٹھا لیا گیا اور وہ پھر کوفہ وہاں قریب ہی تھا تو ابن زیاد کے دربار کے اندر یہ لے جائے گئے۔
اب وہاں پر جب ابن زیاد کے دربار کے اندر یہ سر رکھے تو امام حسین علیہ السلام کا سر سامنے تھا، تو یہ بڑے فخری انداز میں اور اس کے اندر حقارت بھی تھی، تو اپنی چھڑی کو حضرت امام حسین کے ہونٹوں پر اور سر پر ایک گستاخانہ انداز میں مارنے لگا۔ وہاں پر اس منظر کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے، تو اس علاقے میں حضور کے صحابی حضرت زید بن ارقم بھی تھے، وہ اسی وقت تھوڑی دیر پہلے وہاں پر پہنچے۔ جب انہوں نے منظر دیکھا تو وہ برداشت نہ کر سکے، انہوں نے کہا کہ اے بدبخت، یعنی اس وقت یہ الفاظ نکالنے بھی انتہائی خطرناک تھے کہ جو وہ اتنے ظالم ہوتے تھے کہ ذرا برابر تنقید پر وہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ وہ جو آزادی تنقید کی، وہ تو خلافت راشدہ کے اندر چیزوں میں بیان کر چکا ہوں، اب یہ تو چھین لی گئی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اے بدبخت، ابن زیاد کو خطاب کرتے ہوئے، کہ اپنی چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی ہونٹوں پر بوسہ دیا کرتے تھے، اور اس پیشانی پر بوسہ اور اس سر پر بوسہ دیا کرتے تھے اپنی گود میں۔ یہ پیشانی اور سر اتنا زیادہ بلند ہے۔ ابن زیاد چونکہ بدمعاش تھا، اور اس نے کہا کہ زید بن ارقم، اگر تو زیادہ بوڑھا نہ ہو چکا ہوتا اور بوڑھا ہو کر سٹھیا نہ چکا ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا، کیونکہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت زید بن ارقم نے ایک اعلان کیا، اے لوگو دیکھو، تم نے ابن فاطمہ کو، ابن رسول کو، رسول کی اولاد کو قتل کر دیا، اور اس ابن مرجانہ کو، اس کی ابن زیاد کی والدہ کا نام مرجانہ تھا، اس مرجانہ کے اس بیٹے کو اپنا حاکم بنا دیا ہے، یہ خدا کے غضب کو دعوت دی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اس مجلس سے وہ رخصت ہو گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا حق کا اعلان تھا۔ تو یہاں پر پہنچنے کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آئندہ جو مراحل اور کچھ اہم معاملات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے۔ تو مقصد کو آپ سامنے رکھیں کہ حضرت امام حسین ایک بہت بڑے اصول کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اسلام اس کا نظام تھا، اس کا وہ صحیح نظام اور اس کی بنیادیں تھیں کہ جو ایک صحیح، صاف اور شفاف خلافت کا نظام تھا کہ جس کے لیے آپ نے قربانی دی۔ یہ آج ہم داستانوں کی طرف چلے گئے ہیں، ہمارے دوسرے دوست تو وہ اپنا ماتم اور داستانیں اور اس حوالے سے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو مستند تاریخ کے اندر وہ واقعات نہیں ہیں، ایک افسانوی انداز ہے۔ تو میں نے شروع کے اندر بھی عرض کیا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، جتنے بھی ہم مسلمان ہیں، حقیقت پسند بننے کی اور حقیقت اور حق پر قائم رہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میرا ایک تجزیہ ہے، کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اسلام کی تاریخ کا یہ سانیہ ایک لویسٹ پوائنٹ ہے کہ تاریخ کے حساب سے اگر دیکھیں تو وہ کیا عوامل محرکات سے کہ خلافت راشدہ کے تقریباً فوراً بعد چند سالوں میں کیا ہمارے اسلام میں خامی رہ گئی تھی کہ ہم اتنے جلدی اس پست مقام تک چلے گئے، اور اس کے بعد اس ثانیے کے بعد ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کا گولڈن دور آیا تھا۔ تو تاریخ سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کو اس پست ترین مقام تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد جو ٹرن اراؤنڈ ہوا وہ کیا خوبیاں تھیں جس نے مسلمانوں کو ایک عظیم سلطنت بنا دیا؟ یہ جس انداز میں آپ نے سوال کیا ہے، سوال جس حد تک سادہ اور سمپل اور آسان ہے، میں معذرت خواہ ہوں کہ جواب اس قدر آسان نہیں ہے۔ اس جواب کے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا انکشاف اور جن کا اعلان حضرت امام مہدی آ کر کریں گے، اور ان کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور انسان کو اس سے پہلے یہ ہمت ہے کہ وہ اعلان کر سکے اس کا۔ جن لوگوں نے کیا وہ قتل ہو گئے، کیا ہے، فوراً قتل کر دیے گئے،
اور آج بھی نظام وہی، آج بھی وہی گنے ہیں، وہی توپے ہیں، وہی نظام ہے، اور حساسیت سینسٹیوٹی اتنی کریٹ کر دی گئی ہے کہ حضرت علی اور ان کے خاندان پر تنقید اور ان کی توہین انتہائی آسان ہے، مگر ان کے جو مخالفین ہیں ان کی ذرا برابر بھی توہین یہ قتل کے مترادف اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو جو بات میں نے کی ہے، میرے خیال میں آپ بھی تو عارفین کے سورج ہے نا، شمس العارفین، جو جاننے والے ہیں سارے صاحب معرفت ہے، ان کے سورج ہے آپ، تو آپ اشارے سے سمجھ گئے۔ تاریخی طور پر جو بات یعنی اس دور میں علمی طور پر میں بیان کر سکتا ہوں اختصار کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت جس انداز میں ہوئی اور جس انداز میں تاریخ بیان کرتی ہے، ان کی خلافت کے دوران بنو امیہ کا یہ عروج کا آنا، یہ ہمارے لیے المیہ تھا۔ کاش کہ وہ ان کو آگے نہ لاتے، اس لیے کہ ان کے خلاف جو بغاوت ہوئی وہ صحابہ نے کی، وہ ہر طرف سے مدینہ کے صحابہ تھے، باہر کے، اور اس بغاوت کا یا مخالفت کا مطلب خلیفہ کو شہید کرنا ہرگز نہ تھا، یہ مستند تاریخ یہ ہے۔ ان پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ مروان کو، جو ان کا سیکٹری تھا، کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ بدر کر دیا تھا، مگر اپنے دور میں انہوں نے ان کو معاف کر کے واپس بلا لیا، چلو ٹھیک کیا، واپس بلا لیا، ہمیشہ کے لیے حضور نے مدینہ بدر نہیں کیا تھا، مگر ایسے لوگوں کو اپنا سیکٹری مقرر کرنا اور پورا مدینہ کا سیکٹریٹ اس کے حوالے کر دینا، یہ مصلحت حکمت کے خلاف تھا، جس کا احساس حضرت حضرت عثمان کو اس وقت ہوا شہادت سے تھوڑی دیر پہلے۔ یہاں پر ایک وہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بڑی تحقیق کے بعد میرے سامنے، چونکہ میری عادت ہے بہت ڈیپ میں جانا اور تاریخ میرا خصوصی موضوع ہے۔ ڈاکٹر طاہا حسین یہ مصر کے ایک بہت بڑے محقق کے ماضی کے اندر گزرے ہیں، بہت عرصہ پہلے انگریز کے دور میں۔ ہمارے مصر کے مذہبی حلقے ان سے زیادہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ یہ ذرا آزاد خیال تھے، جج بھی تھے وہاں کے، لیکن تاریخ کے اندر اور عربی ادب کے اندر ان کی اتھارٹی کو تسلیم کیا گیا، سب مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب اسی دور پر لکھی، اس کا نام ہے الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین فتنہ، یعنی یہ جو ہے حضرت عثمان کی شہادت بعد کے واقعات، الفتنۃ الکبریٰ۔ تو میں نے ان کی کتاب، اس عربی کتاب کے اندر یہ پڑھا، تو انہوں نے پوری سند کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، جو عموماً بیان نہیں کی جاتی، کہ حضرت عثمان غنی آخری لمحات کے اندر تیار ہو چکے تھے کہ وہ اپنے ان عمال گورنروں کو فوراً معطل کریں، مروان سمیت، اور پھر اس کے بعد وہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور انصار کے جو اکابر تھے وہ میرے پاس آئیں اور ہم بیٹھ کر طے کریں، اور اس بات کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے کہ میں اپنا نام واپس لیتا ہوں، اور یہ جو 2-3 بزرگ ہیں ان میں سے کوئی خلیفہ ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا پورا ایلچی تیار کر لیا تھا، تحریر لکھ دی تھی، اسی دوران میں وہ شہید ہو گئے، وہ مسئلہ آگے نہیں چلا۔ یعنی ان کو اس وقت احساس ہوا ایک کاش کے آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ اور مل جاتا تو تاریخ پلٹ سکتی تھی۔ اس کے بعد بھی وقت تھا، اگر بنو امیہ جو ہے نا وہ اپنی اوقات کے اندر رہتے، چونکہ انہوں نے پورا عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگیں کی، آپ کو قتل کرنے کے لیے، اسلام کو دفن کرنے کے لیے رات دن انہوں نے ایک کیا، ہمیشہ ناکام رہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ، ہمارا سر آنکھوں، بہت اچھا ہوا، اسلام قبول کر لیا، مگر وہ جونیئر تھے، جونیئر کو اپنے جونیئر سیٹ پر رہنا چاہیے تھا۔ یہ بات میں اس لحاظ سے کروں گا آپ کی بات کو آگے، دنیا کے اندر جتنے بھی نظام ہیں وہ صدیوں تک جاری رہے، مطلب کمیونزم کا نظام تھا، حالانکہ یہ غیر فطری تھا، اس کے لیے بڑے بڑے مفکرین نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ طویل عرصہ نہیں چل سکے گا، لیکن 70 سال تک کامیابی کے ساتھ اس نے سروائیو کیا، ایک غیر فطری نظام۔ دنیا کے اندر جتنی بھی تحریکیں آئی ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ کئی صدیوں تک، وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر جن لوگوں نے قربانی دی تھی نا، اس لحاظ سے قربانی اس انقلاب کے لیے،
تو وہ جب تک وہ زندہ رہے اہم سیٹیں حکومت ان کے پاس رہی ہے، یا اگر حکومت نہیں بھی تھی تو پرائیویٹلی پورا اقتدار ان کے پاس تھا۔ اب قادیانیوں کی تاریخ 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہ کامیابی کے ساتھ غیر مسلم ہیں وہ، اب دیکھیں وہاں پر وہ کامیابی سے چل رہی ہے، جیسے کچھ بھی ہیں باقی تحریکیں بھی۔ کیا وجہ ہے کہ وہ نظام قرآن کا، اللہ کی آخری کتاب، آخری پیغمبر، پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن کی شکل میں، وہ 30 سال سے زیادہ نہیں چل سکا، یعنی اپنی اصل روح کے ساتھ، کہ جس نے وہ کام کرنا تھا اس روح کے بغیر تو پھر جیسا کچھ تھا وہ آج بھی ہے، لیکن وہ اصل روح کے ساتھ اس کو، جیسے کہ قادیانیت کی میں نے مثال دی، کیمونزم کی مثال دی، وہ 70 سال تک، حالانکہ وہ غیر فطری نظریہ انسانیت کے خلاف تھا، اسے تو 10 سال نہیں چلنا چاہیے تھا، وہ چل گیا کیونکہ جن لوگوں نے انقلاب کے لیے قربانی دی، جب تک وہ زندہ رہے عوام نے، ان لوگوں نے تسلیم کیا کہ سردار آپ رہیں۔ یہاں پر مسئلہ یہ تھا جب حضرت علی آتے ہیں تو وہ اٹھ گئے، علی کی تو تلوار نے بدر سے لے کر حنین تک جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کیا پورے اسلام کو۔ اب وہ لوگ جو اس وقت حضور کے خلاف تھے، علی کے خلاف حضور کی قیادت کے اندر بھی تھے، اب ان کا کھڑا ہونا یہ ایک آپ یوں سمجھتے ہیں کہ غیر فطری تھا، اس کا نتیجہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ ذکر کیا کہ ہسٹری میں بہت سارے جو ریسنٹ ہسٹری ہے، بہت سارے بڑے اچھے لوگ جو ہیں وہ علماء، انہوں نے وہ جنگیں لڑی اور وہ شہید ہو گئے چھوٹے لشکروں کے ساتھ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے آپ نے جو ہے وہ لیسن یہ بتایا تھا کہ جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں شہید ہونا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں اللہ کی مدد آئے گی۔ اس پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مطلب امام حسین نے یہ تو ضرور کہا کہ وہ شہید ہونا ہے ہم نے، اور اس پہ شاید ہو سکتا ہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ بھی ذہن میں ہوں گی، وہ بھی ان کی نظر میں ہوں گی، لیکن وہ پیچھے تو نہیں ہٹے اپنی، انہوں نے جو ہے یہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے جو ہے وہ آخر جنگ کی۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ مطلب اس کو ہم اس طرح بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ حالانکہ ان کا لشکر چھوٹا تھا اس وقت، وہ کہہ سکتے تھے کہ میرا زندہ رہنا جو ہے وہ اس مسلم امت کے لیے بہتر ہے، تو میں کمپرومائز کر لوں، میں مان جاؤں ان کی بات، لیکن انہوں نے نہیں مانا، وہ حق پہ کھڑے رہے، چاہے وہ چھوٹا لشکر تھا، ان کو پتا تھا کہ وہ جو ہے وہ ان کی کامیابی جو ہے وہ اس طرح سے دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو کامیابی ان کی نہیں ہے۔ تو کیا ہم اس کو اسی تناظر سے نہیں دیکھ سکتے جو کہ ریسنٹ ہسٹری کی مثالیں ہیں ہماری؟ جزاک اللہ۔ نہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس سے پہلے جو میرے لیکچرز ہیں شاید آپ کے ذہن سے نکل گئے، میں نے گزشتہ سال بھی، اس سال ایک دانستہ ایک پہلو کو میں نے بیان نہیں کیا، اگر وہ بیان ہو جاتا تو شاید آپ کا سوال نہ ہوتا۔ حضرت امام حسین نے وہاں پر یعنی اس المیہ سے بچنے کے لیے، جب آدمی، اس لیے حضور علیہ السلام جب اس معاملے میں اس سچویشن میں آ چکے تھے صلح حدیبیہ پر، تو ان کی شرائط پر آپ نے صلح کی تھی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں ٹکرانا ضروری نہیں ہوتا، ٹکراؤ کے سلسلے میں عظیم لوگ مر جاتے ہیں، ان کا متبادل نہیں ہوتا انسان، یہ بہت ضروری ہے۔ اسے آج ہم بزدلی سے تعبیر کرتے ہیں، قرآن میں حکمت اسی کو کہا گیا ہے اور اسی کے نتیجے میں مدد آتی ہے۔ امام حسین نے وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے نا، میں بار بار اپنے آج کے اس لیکچر میں بیان کر رہا تھا کہ تمام نیگوشیشن مذاکرات ناکام ہو گئے، تفصیل میں نے دانستہ بیان نہیں کی کیونکہ اس سے پہلے بیان کر چکا تھا لاسٹ ایئر۔ مذاکرات یہ تھے کہ حضرت امام حسین نے جب محسوس کر لیا کہ یہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہیں اور ان کو محصور کر لیا گیا ہے، دانہ پانی بند کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے کچھ شرائط پیش کی تھی کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، یا میں اکیلا، یعنی یہ میرے ساتھ جو بچے ہیں، بیویاں ہیں، خواتین ہیں اور لوگ ہیں، ان کو جانے دیں، میں چلا جاتا ہوں خود چل کر دمشق میں جانوں اور یزید جانے۔ دیکھو نا، زیادہ تر تو ان کو مسئلہ حضرت امام حسین کی ذات سے تھا،
ان کے باقی بھائیوں اور معتقدین سے یا خواتین سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس میں کوئی اتفاق نہیں، تو لہٰذا میں وہاں پر چلا جاتا ہوں۔ یعنی یہ انہوں نے شرائط پیش کی، ان کا مقصد یہ تھا کہ ٹکراؤ سے بچا جائے، کیونکہ ٹکراؤ کے اندر ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، اس لیے انہوں نے جب سارے مذاکرات ناکام ہو چکے تو اپنے ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ اب شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ وہ 72 افراد کی مدد سے لشکر جرار کو وہ شکست نہیں دے سکتے تھے، تو لہٰذا اپنے ساتھیوں کو دھوکے میں نہیں رکھا جیسے کہ آج ہم دھوکے میں رکھتے ہیں، نہیں ہم ان کو انشاءاللہ شکست دیں گے، ان کو ملیا میٹ کر دیں گے، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ الفاظ حضرت امام حسین نے استعمال نہیں کیے۔ پھر آج کے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان آپشنز کو بالکل استعمال نہیں کرتے، ان کو یہ بزدلی سمجھتے ہیں کہ جنہیں حضرت امام حسین نے استعمال کیا اور حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے ایک لیکچر کے اندر سورہ ہود کے اندر وہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو نہ بدلے، اس کی تشریح کے اندر انگریز دور کے اندر یعنی برٹش امپائر کے عروج میں نے افریقہ کی، مڈل ایسٹ کی، پھر ہمارے ہند کی، پھر فار ایسٹ کی، پھر سینٹرل ایشیا کی تمام مثالیں دی تھیں مجاہدین کی کہ جنہوں نے زبردست جہاد کیا، اپنے لشکر سب کے سب کچھ لے گئے، حالانکہ وہاں پر جو ہے نا وہ حکمت چاہیے تھی۔ میں کمپرومائز کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کنفیوزنگ ہے، وہاں پر حکمت یعنی لا آف ایڈجسٹمنٹ قرآن کا حکم ہے، جہاں پر آپ ایسے مقام پر آ جائیں کہ وہاں پر آپشن اختیار دو مصیبتوں کے درمیان ہے، خیر اور شر کے درمیان نہیں، کیونکہ خیر اور شر کے درمیان اگر آپشن ہو تو ہر آدمی خیر کو اختیار کرتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن جہاں پر جو آپشن صرف اور صرف دو شر، دو مصیبتوں کے درمیان لیا جائے تو قرآن کا حکم ہے کہ وہاں پر چھوٹی مصیبت کی طرف جاؤ، بڑی مصیبت کی طرف نہ جاؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بڑی مصیبت کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ ہمارے جذبات، ہم سمجھتے ہیں کہ غیرت اسی کا تقاضا ہے، چھوٹی مصیبت کی طرف جائیں گے تو شاید بزدلی ہو۔ یہاں پر مجھے ابھی یاد آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم قول، میرے خیال میں یہ قول ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پر خیر اور شر کے درمیان آپشن آ جائے تو وہ تو ہر آدمی جانتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی پتا ہے کہ انہیں کس طرح نقصان سے بچنا ہے، اتنا شعور اللہ نے جانوروں کے دیا۔ دانا وہ شخص ہے کہ جو ایسی سچویشن میں پھنس جائے کہ جہاں پر آپشن اور انتخاب دو مصیبتوں کے درمیان ہے، خیر اور شر کے درمیان نہیں، دو مصیبتوں کے درمیان، دانائی یہ ہے کہ وہ بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کی طرف جائے۔ وہ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آزمائش کے طور پر انسان کی جو غیرت ہوتی ہے وہ بڑی مصیبت سے وابستہ ہوتی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام جب حدیبیہ کے اندر دو مصیبتوں میں پھنس گئے، خیر اور شر تو تھا نہیں، دو چیزیں یہ تھی کہ یا وہ لڑیں، وہاں پر لڑائی شروع کر دیں اور لڑ کر وہ عمرہ کریں، تو یا تو پھر واپس چلے جائیں آئندہ سال عمرہ کریں۔ یہ دونوں بظاہر قابل قبول نہیں تھی ایک لحاظ سے، لیکن حضور نے چھوٹی کو اختیار کیا، ٹھیک ہے ہم آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، مکہ پہنچ گئے بغیر عمرہ کے واپس جا رہے ہیں، یہ بھی آپشن جو ہے نا ایک لحاظ سے مثبت نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے حکمت تھی، فتح مبین۔ یہ فتح مبین اس کا وعدہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کا ہے، مگر ہماری جھوٹی غیرت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم حدیبیہ کی اسپرٹ کو نظر انداز کریں اور اپنی غیرت کی طرف جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ مار کھاتے ہیں، اور یہ صلیبیوں کے اندر بھی ایسے ہی تھا۔ آپ دیکھیں میں نے یہ مثال دی تھی کہ صلیبیوں نے 200 سال تک جنگیں کی مسلمانوں کے خلاف، اور یہی ریلیجس فناٹسزم تھا، چھوٹی چھوٹی فوجیں یہ وہ، اور یہ مار کھاتے تھے۔ اور انہوں نے جب اپنا کرٹیکل اسیسمنٹ کیا تو اس کے اندر یہ تھی کہ یہ جس کو ہم غیرت سمجھتے ہیں، مذہبی غیرت، یہ در حقیقت خودکشی ہے۔ تم تیاری کرو جب تک کہ مکمل تمہارے پاس اسلحہ
اور ترقی اتنی نہ ہو جتنی مسلمانوں کے پاس ہے، ان سے لڑنا ٹھیک نہیں ہے. صلح کر لی، مکمل صلح کر لی، لڑائی ختم کر دی، تیاری کی. اس کے اندر ان کو 200 سال سے زیادہ لگے. علوم اور فنون کے اندر جوں ہی پھر وہ اٹھے تو پورا عالم اسلام ان کے قدموں میں تھا. ہماری ساری فوجیں ڈھیر ہو گئی، مجاہدین ڈھیر ہو گئے، کوئی فتح نہیں مل سکی، کیونکہ فتح اور شکست کے لیے قرآن کے اصول ہیں، نیچرل اصول ہیں. جب کوئی بھی ان کو وائلیٹ کرے گا تو وہ مصیبت میں آ جائے گا. اور اس کے لیے سب سے اہم مثال قرآن کریم کے اندر جنگ احد کی ہے. قرآن نے اس پر تبصرہ کیا ہے، امام الانبیاء وہاں قیادت کر رہی ہے. فتح نہیں ہوتی، فتح ہو گئی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، نقصان. اس لیے کہ لا آف نیچر کو جب آپ وائلیٹ کریں گے اللہ تعالیٰ وہاں مدد نہیں کرے گا. حالانکہ یہاں تو حضور خود تھے. تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اسلام کا مطالعہ اس انداز میں ہم کریں کہ جس طرح قرآن کروانا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ذرا کویسچن پوچھوں، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی ہاں کلیئر ہے. میرا چونکہ پہلے رابطہ ختم ہو گیا تھا اباؤٹ 5 to 7، بڑی مشکل سے بعد میں آیا ہوں. وہاں تک میں سن چکا تھا کہ سر کاٹ کے کوفہ کے گورنر کے سامنے پیش کیے گئے. آپ پلیز ذرا یہ فرمائیے گا کہ بچوں میں سے یا بڑوں میں سے کوئی بچا بھی تھا یا سب کاٹ دیے گئے؟ نہیں، یہ جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے جی حضرت امام زین العابدین اس وقت نوجوان تھے، لیکن وہ شدید بیمار تھے. ان کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جو عمر بن سعد تھا نا، وہ جو جس کے پاس لشکر تھا، لشکر کی قیادت کر رہا تھا امام حسین کے مقابلے میں، تو اس نے اس کو بچا لیا، کیونکہ اس کے ساتھ شمر بھی تھا. شمر سب کو خواتین سمیت وہ ملیا میٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ آڑے آ گیا اس کے. اس وقت کچھ غیرت اس نے کی اس وقت. اس میں مزید ذرا تھوڑی سی جو بچے تھے وہاں پر، حضرت اس وقت مجھے نام یاد نہیں ہے، جو اس میں یہ چھوٹے تھے اس وقت، حضرت امام باقر بھی بالکل ان کی عمر 2 سال یا 3 سال تھی اور بچے، لیکن ان کو کچھ نہیں کہا گیا. امام زین العابدین بچ گئے. حضرت زینب بھی، حضرت زینب تو وہ ان کی بہن تھی نا حضرت امام حسین کی، تو انہوں نے قیادت کی تھی اس کے بعد پھر قافلے کی جو گفتگو حضرت زینب کی. لیکن اس لیے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ شیعہ حضرات حضرت زینب کا بھی بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، ان کی قربانی کا اور ان کی بہادری کا. اور پھر واقعہ تھی، بہادری بھی تھی، قربانی. لیکن ڈاکٹر صاحب ہیٹریڈ جو ہے وہ جو ہے میں اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ اگر آپ ایران میں دیکھیں تو ابو لولو مجوسی کا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، اور جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے کہتے ہیں اپنا، اس کا مزار جو ہے وہاں پر ہے اور اس کو بڑا وزٹ کیا جاتا ہے. مطلب میں نے خود اس کی فوٹیج دیکھی ہے ابو لولو مجوسی کے مزار کی، اور کیا کہتے ہیں اس کی جو وزٹ کیا جاتا ہے. میں تو خیر عراق میں رہا بھی ہوں. تو یہ ڈویژنز جو ہیں یہ صرف ون سائیڈڈ نہیں ہے، اس میں جو ہیٹریڈ دوسری طرف ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور کچھ میں نے وہاں پر جو اپنا ان لوگوں کی جو وہ دیکھی ہیں کیا کہتے ہیں جو جس طرح وہ لوگ کام، ہر میں تو بچپن میں تھا، لیکن یہ کہ اپنا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہیٹریڈ از ون سائیڈڈ. اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن بن رہی ہے اس میں اسرائیل کے ساتھ کمپرومائز کرنا جو ہے وہ زیادہ کنوینئنٹ سمجھا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ ایران، سعودی اور یہ وغیرہ آپس میں کمپرومائز کریں. لیکن آپ کے اب تو یوٹیوب وغیرہ ہے، آپ ابو لولو مجوسی کا مزار آپ ساری وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں وہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس کو بڑا سیکرٹ سمجھتے ہیں اس پلیس کو کہ جس بندے نے حضرت عمر کو شہید کیا. دیکھیے یہ جتنے بھی افعال ہیں، دراصل آپ کا سوال جو ہے نا وہ ایک ایسی صورتحال سے تعلق رکھتا ہے جو صدیوں کی ڈیولپمنٹ کے بعد ایک آخری شکل کو پہنچ چکی ہے. شیعہ اور سنی کی جو شکل اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، آغاز کے اندر یہ نہیں تھی. آغاز میں ایک تھے، پولیٹیکل اختلافات تھے، مسجدیں ایک تھیں، اور جو اہل سنت تھے وہ بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور شیعوں کی بہت بڑی تعداد ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتی تھی. فار یور انفارمیشن آج کی صورتحال وہ نہیں ہے. یہ صدیوں کی ڈیولپمنٹ کے بعد، ارتقائی منازل سے گزرنے کے بعد شیعہ اور سنی کی یہ ہے
ابو لولو کا مزار ہے، ان کے اندر جو خرابیاں ہماری ہیں، یہ دونوں طرف سے ایکشن ری ایکشن ہے. اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر بنیادی طور پر عائد ہوتی ہے کہ جو بنو امیہ ہیں اور جنہوں نے خلافت راشدہ کا خاتمہ کیا. شیعہ کے اندر بھی اس ضد کے اندر ری ایکشن کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوئیں، عقیدے کی خرابیاں بھی پیدا ہوئی ہیں. وہ خرابیاں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، وہاں پر بھی شرکیہ رسومات ہیں، ہمارے ہاں سنیوں میں بھی شرکیہ رسومات ہیں. یہ چیزیں دونوں طرف ہیں. تو بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جو اچھے لوگ ہیں دونوں طرف، ان کا فرض ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں اور لوگوں کی اصلاح. سر ایک کوشچن مزید اس میں ایڈ کرنا چاہتا تھا جو میں نے پہلے پوچھا کہ بعد میں جو ڈینسٹیز چلی ہیں اس میں امیت تھے اور عباسڈز تھے، تو یہ کون بچا تھا جس نے کہ بعد میں یہ جو لائن تھی ملکویت کی وہ شروع کی تھی؟ ہاں یہ تو خیر اس کی تو واضح تاریخ ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کی جب حکومت قائم ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو یزید کو متعین کیا. ٹھیک. یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جو تھا اس کا نام بھی معاویہ تھا، اس کو معاویہ ثانی کہتے ہیں، معاویہ the second، کیونکہ دادا کا نام بھی معاویہ تھا. ٹھیک ہے. اس نے 2 ماہ تک حکومت کی اور ریزائن کر دیا، اس لیے کہ اس کا نقطہ نظر جو تھا وہ اہل بیت کے ساتھ تھا، حضرت علی کے خاندان. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا نے خام خواہ لڑ کر حکومت حاصل کی ہے، اس کے حقدار وہی حضرت علی تھے، وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، خلافت وہی ہونی چاہیے. اس نے ریزائن کر دیا تھا اور اس کو بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح زہر دے کر جو ہے نا وہ مسٹیریسلی ختم کر دیا. اس کے بعد بنو امیہ کی جو حکومت تھی وہ سفیانی برانچ، یعنی حضرت امیر معاویہ کی برانچ سے نکل کر وہ مروانی برانچ میں حکومت چلی گئی. تو حضرت امیر معاویہ تو حاصل تو کچھ نہ ہو سکے، ان دونوں برانچوں کی رائولریز تھی، آپس میں دشمنیاں. مروانی برانچ اور سفیانی، سفیان ابو سفیان سے ماخوذ ہے، جو امیر معاویہ کے باپ تھے ان کو سفیانی برانچ. مروانی مروان بن حکم، دونوں کی تسل تھی. مروان نے حضرت معاویہ کے خاندان کے بہت سے لوگوں کو، حامیوں کو قتل کر کے حکومت اپنی حاصل کی. تو لیکن اس کے بعد 90 سال کے بعد یہ ہوا کہ عباسیوں کا انقلاب آیا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ کبھی تاریخ پر اگر ڈسکس کریں گے تو اس میں تو وہ اینٹی ریولوشن تھا بنو امیہ کے خلاف، اور تمام امت نے اس وقت حمایت کی بنو عباس کی، کیونکہ یہ بنو ہاشم ہیں، حضور کے قرابت دار ہیں، اور بنو امیہ نے کربلا کا واقعہ برپا کیا، حضور کی ذریت کو ختم کیا. تو اس ریئیکشن، اور انہوں نے اس کو کیش کیا. جب کیش کر لیا تو اس کے بعد ان کی حکومت قائم ہو گئی. بنو امیہ کو انہوں نے ملیا میٹ کر لیا، حضرت امیر معاویہ کی قبر کو اکھاڑ دیا، سب کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کا احترام کیا اور یزید کے بیٹے کی قبر کو نہیں چھوڑا. یہ بات نوٹ کر لیں آپ. قبروں کو بھی ان کے حامیوں کو لاکھوں کی تعداد میں اس انداز میں قتل کر دیا کہ انسان بیان نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ پھر یہ 550 سال تک بنو عباس کی رہی. آپ نے ڈینسٹیز کا پوچھا ہے، اس کے اندر ڈینسٹیز اور بھی ہے. اس میں بنو بویہ کی ڈینسٹی آتی ہے، یہ شیعہ تھے. پھر ان کو ختم کیا سلجوق نے. اسی دوران غزنوی آ گئے. دوسری طرف اور ڈینسٹی تھی، بنو فاطمہ تھے مصر میں، ان کو ختم کر کے ایوبی آ گئے، حضرت صلاح الدین ایوبی. تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے جو آخر میں چل کر مغلوں پر اور عثمانیوں پر ختم ہوتا ہے. عثمانیوں کی تو پورے عالم اسلام پر حکومت، جی بالکل، عثمانی ترکوں کی، اور مغل امپائر ہمارے یہ انڈیا اور اس سے ملحقہ علاقوں میں. تو پھر پہلی جنگ عظیم کے اندر عثمانی سلطنت ختم ہوئی، اور پھر اسی دوران آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے مغل بھی ختم ہو گئی، 1857 تک وہ تھی. اس کے بعد اوٹومن امپائر بھی. تو یہ ڈینسٹیز بہت طویل ہیں ہماری تاریخ میں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ جب عباسیت آئے تھے تو سب سے زیادہ جنہوں نے اماموں کو مارا، جو یہ شیعہ امام ہیں، وہ عباسیت جو تھے، انہوں نے ہی سب سے زیادہ زہر دے کے. بالکل بالکل
اور وہ اس میں مامون رشید ہو کے مامون رشید ہوں یا جو بھی ہوں، سارے کے سارے جو امام ہیں وہ 50s کے اندر ان کو سب کو پوائزن کر دیا گیا تھا. تو یعنی کہ کسی کو کوئی بھی نیچرل ڈیتھ جو شیعوں کے سارے امام ہیں وہ نہیں ہوتے، اور وہ سارے اہل اولاد ہی تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ جس آئے تو تھے لیکن پھر خلاف فوراً وہ ہو گئے تھے. دوسری چیز جو ہے وہ میری جو جتنا ناقص مطالعہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے حضرت علی کا جو شہادت تھی وہ بہت بڑا وہ تھا، لیکن حضرت حسن جو تھے وہ بھی کوئی لیڈرشپ کے اہل تو نہیں تھے نا. مطلب ان کے بارے میں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ سن تو تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے شادیوں کے معاملے میں 90 سے 100 تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کی، اور کئی تو کہتے ہیں کہ ہر ہفتے میں ان کی ایک شادی ہوتی تھی. تو یہ ہے کہ وہ مطلب یہ تھا کہ he was not also a very credible leader, you know, to lead the sultanate as well, you know what I'm saying. حضرت علی کے بعد سکسیشن مینجمنٹ بھی کوئی نہیں تھی جس نے اتنا بڑا بحران جو لے کر آئی. جب حضرت علی جی دو پوائنٹ کو مختصراً ڈسکس کر حضرت حسین مختلف تھے. ہاں، عباسیوں نے وہی پالیسی اختیار کی جو امویوں کی تھی، بنو امیہ کی. حالانکہ وہاں پر یہ وعدہ ہوا تھا کہ جب حکومت لیں گے تو حکومت کے سربراہ خلافت اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ بنو ہاشم کے جو سینئر خاندان ہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے اسپیسیفکلی اہل بیت قرار دیا ہے، وہ اولاد علی اولاد فاطمہ تھے، تو ان کو دی جائے گی. اور ان کے نفس زکیہ تھے، حضرت نفس زکیہ یہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے تھے، خلیفہ یہ ہوں گے. لیکن جو ہی خلافت ان کی بحال ہو گئی تو اندر سے وہ بھی ویسے ہی تھے، حالانکہ وہ بنو ہاشم تھے، وہ اس وعدے سے پھر گئے. پہلے تو وہ ٹالتے رہے چونکہ اس زمانے کے اندر ان کو بنو امیہ کو ختم کرنا تھا. جب وہ ختم ہو گئے تو جب دوسرا خلیفہ آیا ابو جعفر عباسی، تو اس نے صریحاً انکار کر دیا اور اس نے بہت زیادہ قتل عام کیا، یعنی اہل بیت کا اور جو سینئر شاخ بنو ہاشم کی، اور جتنے بھی ائمہ تھے ان کو زہر دیتے رہے. یہ بہت بڑی ایک غداری تھی. اور ان میں سے بعد متوکل باللہ عباسی بعض اتنے ظالم تھے کہ بنو امیہ بھی اتنے ظالم نہیں تھے. یہ پلیز نوٹ دس پوائنٹ. یعنی یہ بہت بڑا المیہ کہ حضور علیہ السلام نے جن لوگوں کو اہل بیت قرار دیا ان کو امت بھی مارتے رہی، ان کے اپنے قریبی رشتہ دار بھی ان کو مارتے رہے. یہ تو عظیم. اچھا، حضرت امام حسن کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری روایات کے اندر یہ داستانیں بنا لی گئی ہیں. مسئلہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی معمول سے زیادہ شادیاں تھیں، اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ اعزاز کے لیے اہل بیت کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنے کے لیے وہ بیٹیاں دیا کرتے تھے. تو ایک مقام پر حضرت علی نے اس چیز کو منع کر دیا تھا. ہمارے ہاں یہ جو داستانیں آتی ہیں، ہمارے مستند جو محدثین اور مفسرین نے، کیونکہ تاریخ بھی انہوں نے لکھی ہے، جنہوں نے امام بخاری ہے، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، یہ کتابیں جنہوں نے لکھی وہی تاریخ لکھنے والے، سیم ٹائم وہی محدث تاریخ بھی وہی لکھا اسی انداز میں. یہ نہیں کہ تاریخ لکھنے والے کوئی میر تقی میر اور ملی آبادی جیسے لوگ تھے. نہیں، اندر حدیثیں گھڑنے کی اور روایات ایک دمشق کے اندر تھی، وہ حضرت امیر معاویہ بنو امیہ کے اعزاز کے اندر. ایک کوفہ کے اندر تھی جو اس طرف، اس میں زیادہ تر شیعہ تھے، وہ حضرت علی اہل بیت. تو اہل سنت محدثین مفسرین نے بڑا کام کیا اور ان سب کچھ کاٹ چھانٹ کر الگ کیا ہے. کچھ داستانیں آ گئی ہیں کتابوں کے اندر، وہ مستند نہیں ہیں. حضرت امام حسن کے بارے میں یہ بات اس لیے کہ آپ عموماً ہم لوگ سوچتے ہیں اور آپ نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اسیسمنٹ کی ہے، یہ درست نہیں ہے. حضرت امام حسن جو ہے وہ انہوں نے یعنی صرف 6 ماہ تک اس کو حکومت بھی ہم نہیں کہہ سکتے. جو ہی وہ تخت پر بیٹھے تو وہاں پر حضرت امیر معاویہ کی فوجیں آ گئیں، یعنی وہ عراق پر قبضہ کرنے کے لیے. تو وہ اپنی فوجوں کو لے کر میدان جنگ کے اندر گئے، اور فوجوں کی پریپریشن، تیاری، ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا ٹائم لگتا ہے. تو عین میدان جنگ کے اندر حضرت امام حسن کے ساتھ ان کی فوجوں نے غداری کی اور ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی. اور اس پھوٹ انتشار کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ منتشر فوج کو لے کر میں امیر معاویہ کی فوج کے ساتھ
मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पर बात वही आती है ऑप्शन की, दो ऑप्शन दो मुसीबतों के दरम्यान में हो तो छोटी मुसीबत सुलह थी जिसको वो चाहते नहीं थे, लेकिन उसको इख्तियार करना था इसलिए कि लोगों को भी बचाना था, अपने आप को भी एक बहुत बड़े मिशन के लिए खामखा अपने आप को बगैर मकसद कुर्बान कर देना और उम्मत महरूम रह जाए वो। तो इसलिए फिर उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, दावत का भी और तबलीग का भी, बनु उमैया पर तबलीग की। तो मैं नहीं समझता कि ये कहा जाए कि हजरत इमाम हसन क़यादत के अहल नहीं थे। ये शादियों को देखकर राय कायम की जाती है, ये दास्तानें हैं, हकायक नहीं है। अलबत्ता उन्हें हुकूमत करने का मौका नहीं मिला, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। वो पूरी तरह 6 माह मैदान जंग में थे, मजबूर होकर सुलह कर ली, लश्कर लड़ना नहीं चाहता था। ये राज क़यामत के रोज आश्कारा होगा कि उम्मत ने औलाद रसूल का साथ नहीं दिया। देखिए ना, यहाँ पर इमाम हसन का साथ भी उम्मत नहीं देती, इमाम हुसैन का भी नहीं। और उनके जो अपने बनु हाशिम करीबी रिश्तेदार थे, हजरत अब्बास की औलाद हुजूर के चचा की, उन्होंने वो मारा। सबसे बड़ी बात ये कि बनु हाशिम जो है इनको मारते रहे। अब आगे क्या करें? सबसे ज्यादा मारा भी इन्होंने, डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा उन्होंने, और जुल्म भी उन्होंने किए। डॉक्टर साहब एक चैट पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ आप वो उसका भी जवाब दे दें। ये जो है उन्होंने कहा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर फॉर टुडेज लेक्चर, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली, हु इलेक्टेड अमीर मुआविया एट द टाइम। एक ये क्वेश्चन है, फिर दूसरा उसमें साथ ही उन्होंने ऐड किया हुआ है, हाउ दीज टू सेक्ट्स शिया एंड सुन्नी वर फॉर्म्ड, what happened to Yazid after committing this big crime of Muslim history. This dark part of our history makes our kids apologetic Muslims. Any advice from you? जी, इस सिलसिले में अर्ज ये है कि अमीर मुआविया तो किसी ने अपॉइंट नहीं किया था, वो तलवार के जोर पर, जंग के जोर पर आए थे। इसलिए कि वो शाम के गवर्नर थे। तो जब हजरत उस्मान शहीद हो गए तो वो हजरत उस्मान के कज़न थे, तो किसास के नाम पर वो उठ खड़े हुए। हालांकि हजरत उस्मान के जो असल वली थे उनके बेटे बालिग थे सब, और उनकी बीवी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने किसास के लिए कोई मुकदमा नहीं किया। फिर हजरत उस्मान जो थे वो खुद खलीफा थे। हजरत अली की खिलाफत में हजरत उस्मान शहीद नहीं हुए, हजरत अली उस वक्त आम फर्द थे, खलीफा तो वो थे। तो उनके बाद वो खलीफे हुए। जाहिर है कि अगर कोई सूरत हाल थी तो वो आकर उनसे मिलते, क्या सूरत हाल है। वो शाम में थे, तो उन्होंने तलवार उठाई, जंग हुई, वो जंगें फिर सिलसिला चलता रहा। आखिर में हजरत इमाम हसन ने सुलह कर ली मैदान जंग में। तो हजरत अमीर मुआविया का ये जो मामला है, ये एक तलवार या कुव्वत के जरिए, ऑन द बेसिस ऑफ हिज पावर बाय यूजिंग द स्वॉर्ड, एंड he occupied the seat of the caliphate. फिर चूंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अपने बेटे यजीद को मुकर्रर कर दिया था, यानी एज तरीके से उसका मुताला करे तो क्या ये कहना हक बजानब होगा कि हमें मुसलमान खुद ही अपने आप को खत्म करने के लिए बहुत, जैसे वो एक किसी ने शेर में कहा है कि घर को आग लगी, तो क्या ये सही एनालिसिस होगा? और खुद हमारी तारीख भी करें पूरी तारीख, तो ऐसे वाकया
عزیر کے زمانے سے لے کے اپنا 100 سال پہلے ہی ابھی یہ صرف 1890s میں جو ہوا ہے اس کے بعد ہی یہ جوس یونائٹڈ ہوئے ہیں, ورنہ پہلے تو ان کو بیمار بھی پڑی اور انہوں نے خود بھی ایک دوسرے کو بہت مارا. پھر کرسچنز کا بھی اگر آپ دیکھیں تو کرسچنز کی بھی جو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک سے پہلے بھی جو ٹیمپلرز تھے, ٹیمپلرز کو انہوں نے خود ہی مارا, اور یہ جتنا کرسچنز نے ایک دوسرے کو مارا اتنا تو کسی نے کرسچنز کو بھی نہیں مارا. تو یہ پتہ نہیں, یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بھی بنایا کہ جو ہر ریلیجن ہے وہ آپس میں, ریلیجن جو ہے انہوں نے آپس میں جتنا لڑ کے ایک دوسرے کو مارا ہے, دوسرے ریلیجن والوں نے اس دوسرے اپوزٹ ریلیجن کو اتنا نہیں نقصان پہنچایا جتنا لوگوں نے اپنے آپ کو. اگر میں 3 میجر ریلیجن اٹھاؤں, کرسچن, جوز اور مسلمان, ایک ہی طرح کی ہسٹری ملتی ہے, ایک ہی طرح کی انارکی, ایک ہی طرح کی لڑائی. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ابھی پھر بھی فیتھ ہے, جوز میں ہے, کرسچنز کا فیتھ ختم ہو گیا, لیکن لڑائیاں ایک جیسی ہی آپ کو ہسٹری میں پائی جاتی ہیں. یہ درست ہے. اگر آپ باقی مذاہب کا بھی مطالعہ کریں, کم از کم جو ابراہیمی مذاہب ہیں زیادہ تر آپس کی لڑائیاں ہیں, اور جتنا نقصان پہنچا ہے وہ داخلی لڑائیوں سے, باہم لڑائیوں سے, باہر سے نہیں. اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ انسانی تاریخ کے عجیب و غریب حقائق ہیں اور عبرت انگیز حقائق ہیں. کیونکہ مسلمانوں کا بھی جب رائز آیا تھا تو بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ رائز آف مسلمز ور بیکاز آف دا انارکی امنگ اپنا کرسچنز. یہ جب رومن امپائر جو تھی یہ ڈیوائڈ ہو گئی تھی اور اپنا یہ دو امپائرز بن گئی تھی, تو ان کی اپنی جو لڑائیاں تھیں اس نے مسلمانوں کو عروج دیا اس زمانے میں, جس کی وجہ سے یہ ہمارے بیزنٹائنز کہتے ہیں, یہ بیزنٹائنز کا زوال جو ہے, یہ بیزنٹائنز کو مسلمانوں نے جتنا مارا نہیں ہوگا جتنا وہ اپنی اس میں مرے, اپنا کیا کہتے ہیں اپنی وہ جس طرح ہمارا مسلمانوں نے بعد میں کیا اپنی انارکی میں مرے. اور بیزنٹائنز بھی ون پارٹ آف دی رومن امپائر تھا, دوسرا جو اٹلی والے الگ ہو گئے تھے, اور یہ بیسکلی یہ استنبول اور اٹلی 2 بن گئے تھے نا رومن امپائر جب سپلٹ ہوئی. اور ان کی آپس میں مطلب جب ہم ایون استنبول فتح بھی ہو رہا تھا تو رومنز نہیں, وہ اٹلی سے چرچ نہیں آیا تھا. تو یہ کہ انہوں نے بھی آپس میں بڑا مطلب ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو مذاہب کے درمیان. درست ہے بالکل. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے مطالعے میں اور ہمارے نصاب کے اندر یہ تمام ہسٹری ہونی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان غلطیوں کو ریپیٹ کرنے سے بچ جاتے ہیں جو ماضی کے اندر ہمارے آباء و اجداد نے کی. چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, انہی غلطیوں کو بار بار ہم ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. اگر اندلس کی تاریخ اور جس طرح ہمارا خاتمہ ہوا اور جو زوال کے اسباب ہیں ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے ہم ذمہ دار ہیں, کوئی اور نہیں, کسی کی سازشیں نہیں. اور اگر اسی کو ہی پڑھ لیا جائے تو بہت ہمارے آج کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. آج بھی وہی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے غیر مسلموں کی مدد لی جا رہی ہے. جی ہاں بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب مشورہ کر لیں تھوڑا سا. مشورہ کر لیں. ڈاکٹر صاحب چند سوال ہیں. پہلے اگر میں سوال پوچھ سکوں. جی. پہلا سوال تو یہ فلسافیکل ہے کہ تمام مسلمان یہ دعا کرتے ہیں کہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو ایک طرح سے صحابہ کرام کا بڑا رتبہ ہے, اور صحابہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے بھی ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی تو اس میں بہت سے لوگوں کے کیریکٹر صحیح نہیں ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ یزید بھی بائی ڈیفینیشن ایک صحابی تھا, تو پھر یعنی کہ کس طرح اس کو لیا جائے کہ ایک طرف صحابہ کا بہت احترام ہے اور دوسری طرف بہت سے صحابی ایک دوسرے کا قتل بھی کر رہے ہیں, اور یہ بھی شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ دو مسلمان ایک دوسرے کا قتل کریں گے, اور ایک چاہے دونوں میں سے کوئی بھی حق پہ ہو یا باطل پہ ہو, دونوں جہنم میں جائیں گے. تو ایک طرح سے یہ تو فلسافیکل سوال ہے. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امیڈیٹ آفٹر دیٹ کیا افیکٹ ہوا تھا, کہ کوئی چینج آئی تھی یا کوئی امپیکٹ ہوا تھا رائٹ اوے, کہ ان کی شہادت کا کوئی اثر ہوا تھا کہ نہیں امیڈیٹلی آفٹر دیٹ. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایران کا جو ریولوشن آیا تھا
وہ بیسڈ آن اسلامک سسٹم، لیکن انہوں نے چند غلطیاں کی جس کی وجہ سے وہ آج اسلامک سسٹم پہ نہیں، تو وہ کیا غلطیاں تھیں؟ شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یزید صحابی نہیں تھا، یہ آپ نوٹ کر لیں. یزید کا یعنی صحابہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کے اندر یا صحابہ کے متعلق جو ہمارا تصور ہے اہل سنت کا، جو عمومی بیان کیا جاتا ہے، یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، اس میں ایگزیجریشن ہے شیعہ کی ضد میں. اسی طرح شیعہ جو اہل بیت کا تصور بیان کرتے ہیں وہ بھی قرآن کے مطابق نہیں ہے، وہ ہماری ضد کے اندر وہاں بھی مبالغہ ہے. والحق بینہما، حق ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ صحابہ بحیثیت مجموعی قابل احترام ہے، اہل بیت تو اور زیادہ ہیں حضور کی قرابت کی وجہ سے، مگر صحابہ سب ایک جیسے نہیں تھے. اس لیے کہ حضور کے دور کے اندر حضور نے بہت سے صحابہ جن میں عورت بھی تھے مردیں بھی تھیں حد نافذ کی، اس میں چوری کی، اس میں قذف کی، بہتان کی حد نافذ کی، قتل کی حدود نافذ کی ہیں، زنا وغیرہ کی ہے. تو یہ چیزیں ہماری احادیث کا تاریخ کا حصہ ہے، اور قرآن کے اندر بھی یعنی آپ دیکھ لیں احد کے حوالے سے، اب صحابہ نے تو حضور کے یہ اکابر صحابہ تھے کہ حضور کے حکم کی نافرمانی کی. یہ تو میں نے وہ پڑھ کر بھی بتایا تھا سورہ آل عمران سے کہ ان کو عصیتم، تم نے نافرمانی کی، عصیان کا لفظ. تو مسئلہ یہ تھا کہ ان سے غلطی اور گناہ ہو سکتا ہے، لیکن باقی جتنے سے بھی غلطی گناہ ہوئی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر تلافی کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے غلطی ہوئی، حضرت علی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، جنگ جمل ہوئی، تو انہوں نے ساری عمر وہ استغفار کرتے رہی کہ مجھ سے غلطی ہوئی. حضرت طلحہ حضرت زمیر قیادت کرنے والے تھے، وہ جنگ سے پہلے ہی نکل گئے کہ ہم غلط ہیں. اس وقت حضرت علی سے جب ملاقات ہوئی تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ تلافی کی. حضرت معاویہ کے حوالے سے صرف ہمیں افسوس ہے کہ انہوں نے، جس طرح حضرت عائشہ نے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر ان سے بڑے صحابی تھے. حضرت عائشہ تو ام المومنین تھی، ہمارے سب کی ماں ہے، روحانی ماں. جب انہوں نے تلافی کر لی تو ان کا زیادہ حق تھا. یہ تو انتہائی جونیئر تھے نا حضرت معاویہ، تو ان کا زیادہ حق تھا. یہ ہمیں ذرا افسوس ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہم اس لحاظ سے اسلامی اخلاق یہ کہتا ہے کہ کسی کی توہین نہ کی جائے. جس طرح کے شیعہ حضرات دوسری طرف چلے گئے، وہ بھی اصل شیعہ مذہب نہیں ہے، اس کو وائلیٹ کر کے وہ توہین کی طرف جاتے ہیں. اصل مذہب میں توہین نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. مگر اصل مذہب کو آج کل پوچھتا کون ہے، یہ بڑی مصیبت ہے. حضرت امام حسین کی شہادت کے فوراً بعد آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو واقعات ہیں یہ ہیں دوسرے سیشن میں آ رہے ہیں. یہ آج میں نے بیان بھی کیا کہ اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بعد میں اس کی کیونکہ پوری گفتگو ہوگی تو اس کا آپ انتظار کر لیں. ایران کے انقلاب کی جو غلطیاں، وہ اس لحاظ سے نہیں کہ انہوں نے غلطیاں کی تو وہ اسلامی نہ رہا، یہ بات میں نہیں کہنا چاہتا. میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ایسے انقلابات خالص صحیح معنوں میں، خواہ وہ سنیوں کے ہوں یا شیعہ کے ہوں، خالص اسلامی معنی میں وہ اسلامی نہیں ہوتے. طالبان نے دعویٰ کیا وہ بھی خالص اسلامی نہیں تھا. البتہ انہوں نے جو غلطی کی وہ مغرب کے حوالے سے غلطی، امریکہ کے حوالے سے. اس وقت ان کا جو رویہ ہے ایران کا، ایرانی حکومت کا، آج یہ شروع میں ہونا چاہیے تھا 42 سال پہلے. چونکہ انہوں نے اس وقت امریکہ کے خلاف اتنی جارحیت کا مظاہرہ کیا کہ امریکہ نے کلیورلی صدام کے ذریعے اسی وقت جنگ مسلط کر. ابھی تازہ انقلاب آیا، نہ ان کے پاس کوئی فوج، ایسی جنگ کہ ان کے لاکھوں آدمی مارے گئے. دوسری طرف سے بھی 8 سال تک رہی اور آج تک وہ اس کے صدمہ سے باہر نہیں نکل سکے. اگر وہ ایرانی قیادت اسی مقام پر رہتی جس مقام پر آج ہے، وہ امریکہ کی مخالفت کرتی، آج بھی مخالفت ہے، لیکن یہ دوسرے انداز میں ہے، ایک سیاسی انداز میں اور ایک اصولی رنگ میں. اس وقت کلیش تھا، کلیش کی حد تک چلی گئی، یعنی حملہ، ان کے افراد جو ہے نا وہ گرفتار کر لیے ان کی ایمبیسی کے. تو یہ جو جارحیت تھی وہ ان کو بہت مہنگی پڑی. اس بات کا اظہار میں آج سے 4.5 سال پہلے ایک ہائی لیول وفد کے ساتھ ہم گئے تھے ایران کے دورہ پر. اس میں ہمارے ساتھ شیعہ علماء، سنی علماء بھی تھے.
تو ان کے ہائی لیول کی قیادت کے ساتھ میں نے یہ پوری، اس کے علاوہ بھی غلطیاں ہیں چونکہ ہمیں ایک مشورہ کرنا ہے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، یہ میجر غلطی تھی، انہوں نے، ان کی قیادت نے اس بات کا اعتراف کیا اور کہا کہ آج ہم نرمی کی طرف آ رہے ہیں. یعنی اس وقت جو سختی تھی، اگر وہ نرمی ہوتی تو وہ جنگ مسلط نہ ہوتی صدام کے ذریعے، اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا. تو اس وقت تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں چونکہ ہمیں مشورہ بھی کرنا ہے، تو جب مزید موقع ہوا تو اور بھی چند غلطیاں ہیں، لیکن وہ مائنر ہیں، میجر یہ تھی. جزاک اللہ. اب سے مشورہ کر لیں پھر اپنا کیا کرنا ہے. میں صرف اپڈیٹ کرنے کے لیے اپنا یہ ہے کہ میری ہم نے ہائی لینڈ میں